अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एक ख़ास कल्चर होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स या प्रोफेसर जब किसी लेक्चर्स को वो दे रहे होते हैं क्लास में, किसी ख़ास टॉपिक को पे अगर कोई लेक्चर दे रहे होते हैं तो कोई स्टूडेंट जो सवाल करता है तो उसे मतलब टीचर्स जो है उसको अच्छी निगाह से देखते हैं। टीचर्स को ये लगता है, प्रोफेसर को ये लगता है कि ये जो है स्टूडेंट ये सीखना चाह रहा, ये समझना चाह रहा, इसके मन में जो दिल में जो क्वेरीज आ रहे हैं इस टॉपिक को लेकर के वो एक्चुअली उसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो जो लोग हाउ एंड वाई मतलब क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो बच्चे ज़्यादा समझते हैं उस टॉपिक को, ज़्यादा एक तरह से प्रोफेसर्स के नज़र में भी वो बच्चे इंटेलिजेंट समझे जाते हैं। क्योंकि पूछना, सवाल करना जरूरी है। अगर आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है या आप सवाल नहीं कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि आप बहुत सी बातों को या तो पूरी तरह समझ नहीं रहे हैं या उसमें क्लैरिटी नहीं है या आपके अंदर कुछ हेजिटेशन है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सवाल पूछूं तो पता नहीं क्या समझेंगे कि इसे समझ में नहीं आ रहा। अक्सर ये भी होता है कि लोग इस डर से भी सवाल नहीं पूछते हैं कि पता नहीं मैं एक्सपोज हो जाऊंगा कि अच्छा ये तो चीजें इनको समझ में नहीं आ रही। तो ये सवाल पूछना एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन आज आप देखेंगे उम्मत के अंदर सवाल पूछने को लेकर के कोई क्यूरियोसिटी है ही नहीं। सवाल पूछते ही नहीं। कोई भी बयान कर रहा हो, किसी तरह की मस्जिद में बयान हो रही हो, बयान खत्म हो गया लेकिन उस बयान से रिलेटेड वो सवाल नहीं पूछेंगे या अपने तरफ से कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई आप बताइए ये हालात है या हमारे ऊपर ये हालात आ रहे हैं, हमारे ऊपर ये मुसीबत आ रहे हैं, कुरान की रोशनी में आप बयान करिए। लेकिन इसी के बरक्स जैसे यूनिवर्सिटी की बात की मैंने, अगर कोई स्टूडेंट्स आउट ऑफ वे जाकर के टॉपिक से अलग भी प्रोफेसर्स को कहता है जो उसके सिलेबस में है, जो दूसरे चैप्टर्स को समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर वो प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा सा इसे भी एक्सप्लेन कर दें, तो वो खुशी खुशी उसको एक्सप्लेन करता है, उसे बताता है। तो वहां सीखने और सिखाने की वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा है। टीचर्स भी इस बात को इंश्योर करता है कि स्टूडेंट सीख रहा हो। ये नहीं कि बस लेक्चर दिया और जो भी मन में आया वो बोल दिया और एक तरह से थोप दिया और चले गए। लेकिन हमारे यहाँ खास करके मस्जिदों में जो बयान होती है या मेंबर से जो बयान होती है या जुमा में खासकर जो बयान होती है, तो लोग जो है एक तरह से वो खोए रहते हैं कहीं। उनको ज्यादातर लोगों से आप पूछेंगे अगर नमाज के बाद तो शायद ही बता पाए कि वो उन्होंने क्या सुना बयान में या क्या सुना खुतबा में। दूसरा, उनके जहन में अगर कोई सवाल आता है तो वो क्वेश्चन नहीं करते। दो बातें होती हैं, एक तो वो डरते हैं या उनको डरा दिया जाता है। उनको लगता है कि ये आलिम है और इस तरह का तस्वुर दिया गया है हमारे यहाँ कि भाई उनको ये लग रहा है कि ये आलिम है और मैं इनको सवाल करूंगा और कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, और गुस्ताखी हुई तो कहीं मैं जहन्नम में न चला जाऊं। तो इस तरह का एक जो कंसेप्ट जो है कि भाई क्वेश्चन पूछने का, सवाल पूछने का, वो कल्चर से ही गायब हो गया। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप देखेंगे, सीरत पढ़ेंगे तो लोग आते थे सवाल करने के लिए, पूछते थे, समझने के लिए आते थे। उनके जहन में कोई भी परेशानी आती थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ बता रहे हैं तो उन्होंने अगर कोई बात बताई, कोई खतरे से आगाह किया, किसी मुसीबत से आगाह किया, तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला पूछते थे या रसूल अल्लाह इससे बचने का तरीका क्या है। आज हमारे यहाँ बेहिसी का ये आलम है कि कोई कुछ भी सवाल नहीं कर रहा। एक तो दीनदार में अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग तो नमाज ही नहीं पढ़ते। तो जुमा के दिन जो नमाजी दिख रहे हैं तो ज्यादातर ऐसे लोग हैं नमाज में आने वाले कि उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं जुमा के दिन ना जाऊं तो मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊं, जबकि नमाज छोड़ना ही जो है वो कुफ्र है। तो वो बहुत सारे लोग इस वजह से चले आते हैं कि सोसाइटी में लोग पता नहीं क्या बोले कि भाई ये तो जुमा का भी नमाज नहीं पढ़ता है ना। तो जो लोग नमाज पढ़ते हैं रेगुलर 5 वक्त में, उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर भी न कोई जस्तुजू है, न क्यूरियोसिटी है, एक बेहिसी का आलम है, न उनको सीखना है, न उनको समझना है, न उनको कुछ पूछना है। कुछ भी हाल हो रहा हो, चाहे बर्मा हो रहा हो, चाहे त्रिपुरा हो रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो रहा हो, चाहे स्पेन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, कोई सवाल नहीं करते कि भाई कुरान की रोशनी में इसका क्या जवाब है, कुरान हमें क्या रहनुमाई करता है, अल्लाह हमें क्या रहनुमाई करता है, ऐसे हालात में हमें क्या करनी चाहिए।
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کوئی معاملات کی وجہ سے پکڑ آ گئی، ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب، بے شک اللہ کی عذاب آ رہی تو کچھ نہ کچھ معاملات ہیں، ہے نا. تو یہ سوال ہی نہیں کرتے. اور سوال نہ کرنا ایک جو ہے بے حس قوم کی نشانی ہے، ایک ڈیڈ قوم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ قوم کی نشانی ہے یہ. مطلب سوال کرنا ہے، اگر سوال ہو رہا ہے تو آپ سمجھیے کہ لوگ ایکٹیو ہیں، لوگوں کا دماغ کام کر رہا ہے، لوگ سوچ رہے ہیں، لوگ غور و فکر کر رہے ہیں. ورنہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، بیان سن رہے ہیں چلے گئے، کوئی اور مجلس ہو رہی ہے سن رہے ہیں چلے گئے، بس ثواب کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ثواب کی نیت سے ان کو جھک بھی رہے ہیں، بیٹھے ہوئے سو بھی رہے ہیں، بس ثواب کی نیت سے وہ کچھ مطالعہ بھی ہو رہا ہے، کچھ کتابیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور لوگ جھک رہے ہیں، سو رہے ہیں. بس ان کے تصور میں ہے کہ میں ثواب کی نیت سے. تو ان کا کیا بتایا جا رہا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہے، نہ پڑھنے والا غور کر رہا ہے نہ سننے والا غور کر رہا ہے. یہ سوال نہ کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی ایک طرح سے ہماری کیا بولے جائے انٹیلیجنسی کا پتن کا ایک ثبوت ہے. اور مسلمان جو ہے نہ اسلام میں نہ اللہ تعالیٰ جاہل کو پسند کرتا ہے، نہ کاہل کو پسند کرتا ہے، نہ سست کو پسند کرتا ہے. اور یہ تینوں بیماری ہمارے اندر آج کے ڈیٹ میں ہے. جاہلیت ایک طرح سے ہم پروموٹ کر رہے ہیں، ہم علم کو فروغ دے ہی نہیں رہے. دیکھا جائے تو زیادہ تر اگر آپ الگ الگ ایک تو الگ الگ مسلک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے مسلک کا دعوت دے رہے ہیں، اپنے اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. کوئی عاشق رسول ہے تو اس کو ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، کوئی کشتی نوح ہے تو یہی راستہ ہے، یہی ایک دین کا راستہ ہے، اس کو ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا. کوئی 73واں فرقہ ہے تو باقی 72 سب جہنم میں جائیں گے، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا. تو یہ جو امت ہے آج کے ڈیٹ میں، اگر خاص کر کے پڑھے لکھے لوگ جن کو دنیاوی سمجھ بھی ہے اور دین کی بھی سمجھ ہے، اور خاص کر علماء حضرات، یہ چاہیے کہ لوگوں میں اس کی بیداری پیدا کریں، ان کے سوالوں کا جواب دیں. اور جمعہ میں ایسے بیان ہونے چاہیے جو حالات حاضرہ سے، وقت کے حالات کے حساب سے جو ریکوائرڈ ہے، ان کو ڈیٹیل قرآن کی روشنی میں باتیں ہونی چاہیے. لیکن یہ چیزیں مسنگ ہے، یہ بڑا افسوس کی بات ہے. اب آتی ہے عذاب کی بات. بہت سارے مسلمان جو ہیں سوچتے ہیں ہمارے اوپر کیوں عذاب آ رہا، میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، میں تو مطلب دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہوں، یا کوئی سارے مسلک سے اوپر اپنے آپ کو سمجھ رہا، اور پھر ہمارے اوپر ہی مصیبت کیوں آ رہی. تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونِ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں تمہیں چھوٹی چھوٹی عذاب، اس بڑی عذاب سے پہلے جو قیامت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، چکھاتا رہوں گا دنیا میں تاکہ تم لوٹ آؤ. یہ ہے اصل مقصد. ہماری غفلت، ہماری دین سے ہٹنا، ہماری بھائی دین سے ہٹنا کا مطلب ایز اے امت کی بات ہو رہی، میجورٹی کی بات ہو رہی. آپ دیکھیں گے میجورٹی میں ساری برائی ہمارے اندر موجود ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ سب کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، بارات بھی چل رہا ہے، جہیز بھی چل رہا ہے، میراث بھی نہیں دے رہے لڑکیوں کا، بہنوں کا میراث کھا جا رہے ہیں، کم بھی تول رہے ہیں، کم بھی ناپ رہے ہیں، ساری برائی بیک وقت چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنُذِقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونِ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ تم لوٹ آؤ. یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے. یہ داڑھی، ٹوپی، ٹخنا، پجامہ اور کرتا پجامہ یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے. مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ دھوکہ نہیں دے گا. مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ زنا نہیں کرے گا. مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کم نہیں تولے گا، کم نہیں ناپے گا. مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرے گا، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے گا. یہ مسلمان کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کی حصہ دے گا. لیکن مسلمان کی وہ ساری صفت غائب ہے. مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ مہر ادا کر کے نکاح کر کے لائے گا، نہ کہ وہ بارات لے جائے گا، ڈھول اور گاجا باجا لے کر کے جائے گا، اور نہ کہ وہ جہیز لے گا. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں تو رکیں گی. جو چیز ہم غلطی کرتے آ رہے ہیں، ہم سب نے غلطی کی، جو غلطی کرتے آ رہے ہیں، تو یہ غلطی کہیں نہ کہیں تو رکیں گے. کہیں نہ اگر ہم رکیں گے نہیں تو پھر اللہ کا عذاب کے ہم مستحق ہیں. اور اللہ بغیر عذاب کے مستحق ہوئے بغیر عذاب نہیں لاتا.
اگر عذاب آ رہا ہے، کہیں پکڑ آ رہی ہے ہمارے ساتھ، کہیں زیادتی ہو رہی ہے، تو ہماری اس میں کہیں نہ کہیں ہماری وہ پکڑ ہے اور ہم عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلها مصلحون، تمہارا رب نہیں ہلاک کرتا یوں ہی کسی بستی کو ظلم سے۔ مطلب آپ سوچیں کہ ایسے ہی کوئی عذاب آ جا رہا ہے، ایسے ہی کوئی ہلاکت ہو جا رہی، ایسے ہی کوئی آپ کے اوپر لوگ چڑھ بیٹھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوں ہی نہیں آتا۔ وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلها مصلحون، اگر لوگ رہنے والے صالحین ہوں، نیک ہو، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوں، اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو ٹوکنے والے ہوں، ایک دوسرے کو برائی کو ٹوکنے والے ہوں اور ان کو اچھائی کی طرف بلانے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں، یہ اگر سوسائٹی میں صفت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کرے گا۔ دیکھیے ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، کسی کو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہم اپنی بات کہہ تو سکتے ہیں، ہم تو اپنی بات کہہ ہی نہیں رہے، ہمیں تو صرف کہنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ روکیں تو غلط بات ہے، جو سوسائٹی کو جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، آپ روکیں، بولیں، کوئی بارات لے جا رہا ہے، جہیز لے رہا ہے، بھلے وہ سنے یا نہ سنے، لیکن روکنے والے اللہ تعالیٰ کرے یہ صفت ہونا چاہیے کہ تم ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، تو پھر اس بستی پہ عذاب نہیں آتی۔ تو یہ چیزیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود سے سوال کریں، علماء سے سوال کریں اور اللہ سے سوال کریں۔ ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے فرعون سے جب چھڑا کر کے وہ جا رہے تھے تو راستے میں سمندر آ گیا، ہم سب کو معلوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے، ادھر تو سمندر ہے اور ادھر وہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے سیہدین ہدایت دے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے بتائے گا کہ میں کیا کروں۔ یہ ایکچولی پوچھنا ہے، اللہ سے مانگنا۔ اللہ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام تو ڈائریکٹ اللہ سے کلام کر رہے تھے، وہ تو نبی تھے، ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی۔ اب ہمارے لیے کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کلو امثال قرآن میں ڈال دی، کلو تفاصیل قرآن میں ڈال دی، قیامت تک آنے والی پریشانی کا سولوشن قرآن میں بتا دیا۔ سارے انبیاء کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور وہ چیزیں جو قرآن میں ریکارڈ ہیں وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ تو ہم اگر اللہ سے دعا کریں گے جب بھی کسی مصیبت میں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو یا کسی طرح کی مصیبت ہو، ہم اگر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے دعا کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر قرآن کھولیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اس آیت پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ کے لیے سولوشن ہوگا۔ تو اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے قرآن۔ ہم قرآن دیکھتے ہی نہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں، ہمیں یہ لگتا ہی نہیں کہ قرآن ہمیں جواب دے گا۔ قرآن ہے ہی جواب دینے کے لیے، قرآن ہے ہی ہدایت کے لیے، ہدی للناس ہے، ساری پریشانیوں سے ہدایت دینے کے لیے ہے۔ تو آپ سوال پوچھو تو آپ کے من میں کوئی سوال آنے چاہیے، اور اس سوال کے بعد آپ قرآن پڑھنا شروع کرو اس کی میننگ کے ساتھ۔ آپ جب پڑھنا شروع کرو گے تو بہت ہی جلد آپ ان آیتوں پہ پہنچ جاؤ گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت رکھی ہوگی اور ہمارے لیے سولوشن رکھا ہوگا۔ تو ہم پوچھنے والے بنیں، سوال کرنے والے بنیں، اپنے علماء سے سوال کریں۔ جمعہ میں جو خطبہ ہوتا ہے ان سے اگر وہ آپ ان کو بولیں کہ آپ ہمیں اس موضوع پہ بتائیں، ایسا نہیں کہ بس چپ چاپ سن کے۔ بھائی جب امت جو ہے غافل ہوگی تو ان کو بھی کیا فرق پڑا ہوا ہے کہ کیا بتائیں کیا نہ بتائیں؟ آپ کی جستجو دیکھ کر کے ہی تو وہ بتائیں گے۔ آپ پوچھ ہی نہیں رہے اور نہ آپ کو سننے کا شوق ہے نہ سمجھنے کا شوق ہے، تو وہ بھی اپنی مرضی سے جو مرضی آتا ہے بتاتے رہتے ہیں۔ یہ تو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے نا کہ آپ پوچھیں گے کہ بھائی ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائیے، تو وہ بتائیں گے۔ اور سب سے بڑا چیز ہے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی کے لیے ہے۔ تو آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ کئی بار لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارا لیڈر نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں۔ جو گائیڈ کرنے والا ہے اس کو تو آپ نے باندھ کر کے جزدان میں رکھ رکھا ہے، آپ اسے کھولتے ہی نہیں، اور اگر کھولتے بھی ہیں تو آپ صرف عربی میں ثواب کی نیت سے پڑھتے، ہدایت کی نیت سے پڑھتے ہی نہیں۔ جب آپ ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو اس کو سمجھیں گے، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے، اس کا تفسیر پڑھیں گے، اس کا مفہوم پڑھیں گے، اور پھر آپ کے جو سوال ہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں دے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔